بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے صلح حدیبیہ کے اوپر بات چیت عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ آج کل کا پس منظر یونائٹڈ نیشنز کے اندر کئی ملکوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے، مور امپورٹنٹلی برٹش گورنمنٹ نے بھی اب اس کو ریکگنائز کیا ہے، although quite لیٹ، لیکن دیر آئے درست آئے۔ تو اس کا پس منظر اور اس کے متعلق ذہن کے اندر with in mind that in the United Nations quite a number of countries have recognized Palestine as a state, amongst them France and other countries, but more importantly because we are living in Britain, the British government has recognized it. So with that in mind, I was mentioning the story of the Truce of Hudaybiyah, in which the Prophet ﷺ was personally involved. And in brief, I mentioned the Prophet ﷺ had this dream that we will be visiting Makkah, Kaabatullah, performing Umrah, spoke to the Sahaba Ikram about his dream. After some time, everybody got ready. The whole of the caravan of the Muslims, they set off. پورا جو کاروان ہے مسلمانوں کا، پوری جماعت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین عمرہ کے لیے نکل پڑے۔ مکہ سے کچھ پہلے حدیبیہ کا جو مقام ہے وہاں رکے۔ تو اتنی دیر میں قریش کی طرف سے ان کے جو قاصد ہیں، میسنجرز ہیں، وہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہو۔ اب صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں، نہ کوئی اسلحہ وغیرہ لے کر آئے تھے۔ آف کورس جو حفاظتی اسلحہ ہوتا ہے جو سفر کے اندر عام طور پر اس زمانے میں لے جایا کرتے ہیں، اس کے علاوہ the Prophet sallallahu alaihi wasallam began accepting their conditions, and some of those conditions were very unfair. The treaty and the negotiations was that we will have truce between the Muslims and the other people for the next 10 years. We will not fight with you guys and you will not have war with us. ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کرو، یہ کم از کم 10 سال تک تو ہے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے، اور پھر وہ واپس جاتے اپنے قریش کے پاس، پھر واپس آتے اور مزید جو شروط ہیں وہ لے کر آتے۔ They would go back and then come back with conditions, further conditions. And the negotiator from the side of the Muslims, the Prophet sallallahu alayhi wasallam had sent Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala, the third Khalifa, Usman Ghani, Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. And we've heard of the story of how passionate the Prophet sallallahu alayhi wasallam was in those circumstances, because there was some kind of a rumor that Usman radiyallahu ta'ala, when he went to Makkah to speak to those people and negotiate, and this negotiation was happening with the Quraysh and their messengers coming here to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam sending his negotiators, Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala, and the rumor came that they had killed Uthman. When this news reached the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he became very upset, and he mentioned it to the Sahaba Ikram that this is a rumor that we have heard. یہ ہم نے ایک افواہ سنی ہے کہ عثمان جو ہماری طرف سے وہاں جا کر قاصد بن کر گئے ہیں، صلح کے طور، صلح کے جو اصول ہیں وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو کسی نے افواہ
پھیلائی ہے کہ صحابہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور پھر سب کی وہاں بیعت لی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he took bayt, he took a promise, he put his hand out, and one by one, all the Sahaba Ikram, they placed their hand. They said, we are willing to give our lives for Usman. If they have martyred and killed Usman, then we will not go back, all of us. No negotiations, no truce, no acceptance of any conditions. کوئی شروط ہم قبول نہیں کریں گے, صلح نہیں کریں گے, بات آگے چلائیں گے نہیں, ہم سب کے سب ابھی جائیں گے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور سب سے وہاں وعدہ لیا, بیعت کیا, وعدہ لیا, اور اللہ رب العزت کو یہ وعدہ بڑا پسند آیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ویسے افواہ تھی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے, انہوں نے شہید نہیں کیا تھا, ویسے کسی نے افواہ چھوڑی تھی. Somebody had just sent false rumors. Usman radiallahu ta'ala was perfectly fine and he came in good health. تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر دیکھا, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, اور اس کا نام ہی پھر بیت الرضوان, کہ اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گئے جن نے اس وقت وعدہ کیا تھا, بیعت کی تھی کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے. تو خیر عرض کرنے کا مقصد, تو انہوں نے پھر شرطیں لگائی جو کفار تھے, جو دشمن تھے اس وقت, اور وہ شرطیں یہ تھی کہ اس 10 سال کے درمیان ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے. پھر یہ کہ اس کے دوران جس کے ساتھ بھی آپ دوستی اور الائنس کرنا چاہتے ہیں, اور جو بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. You can have alliances and make allies with whichever tribe you like, and any tribe that wants to make alliances with you, that's perfectly fine. اور ہمارے ساتھ جو بھی مل جائے, ہمارے ساتھ جو الائنسز ہو, اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہمارا آپ کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قبول کیا, he accepted that as well. لیکن اس کے بعد پھر 2-3 اور شرطیں ایسی تھی کہ اگر کوئی مسلمان آپ کی یہاں سے ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, وہ ہمارے یہاں ہی رہے گا. اور اگر کوئی ہمارے یہاں قریش سے آپ کے یہاں آئے تو آپ کو پھر واپس کرنا ہوگا. If any of our people was to cross onto your side, then you can't say he is going to be a Muslim, he is going to stay here. You will have to send him back and then we can do whatever we like with him. But on the other hand, if any Muslim was to defect and come on our side, then they will stay here. The Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted that. And the Sahaba Ikram, they were very upset. How can this happen? This is, like they say in English, heads I win, tails you lose. That if a Muslim was to go there, then they will not send him back, they will keep him. And if Quraysh was to come to the Muslims, then we will have to send him back. So they are winning in both situations. The Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted it. پھر انہوں نے کہا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے. You can't go this year. You have to go all the way back. اس سال آپ عمرہ کے لیے نہیں آپ کو واپس جانا ہوگا, کیونکہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ قریش بڑے کمزور ہو گئے ہیں, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی, اس لیے آپ کو واپس جانا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلے سال جب آپ عمرہ کے لیے آئیں گے تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, لیکن 3 دن آپ ٹھہر رہیں گے, 3 دن سے زیادہ آپ ٹھہر نہیں سکتے. When you come next year as well, you're only going to be here for 3 days. Now imagine coming all the way from Medina, almost 400 kilometers,
maybe more in those days because it wasn't a straight motorway. You had to climb on the sand dunes and through the deserts. And it takes you over a week, maybe 2 weeks sometimes to reach here. And then as soon as you get here, first day you reached here, second day and third day you have to leave. So you've barely had time to perform Umrah and have a rest and then set off. تیسرے دن آپ کو جانا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر دیا. تو جب انہوں نے کہا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے تو صحابہ اکرام تو احرام کے اندر تھے. all the صحابہ were in احرام. can't see the time. صحابہ اکرام جو ہیں وہ احرام کے اندر تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھی تھی کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل میں نے خواب دیکھی تھی. کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ ہم کعبۃ اللہ آئیں گے, عمرہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل میں نے یہ کہا تھا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ اسی سال ہم کریں گے, عمرہ ضرور کریں گے, اللہ رب العزت ہمیں ضرور نصیب کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے احرام سے حلال ہو جاؤ, سر منڈوا لو, کپڑے وغیرہ اتار دو اور ہم واپس جاتے ہیں. اور پھر وہاں جو صلح نامہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سائن کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا نام مبارک لکھ کر, خیر تو یہ صلح ہو گیا. صحابہ اکرام بڑے ہی پریشان کہ اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے, اللہ نے ہمیں نمبرز بھی دیے ہیں, اتنے زیادہ 1400 صحابہ ہیں ادھر, ہمت بھی دی ہے, ہر چیز, اور ہم جا بھی سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, ہم نے ان کے ساتھ صلح کیا ہے, صلح بہتر ہے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب بھی کیا. Umar radiallahu anhu, although they would never ever question the Prophet sallallahu alaihi wasallam about something, but they were so upset, he came and he said, "O Prophet of Allah, are you not the Nabi of Allah?" He said, "Of course I am." "Did you not say that we are going to perform Umrah?" He said, "Of course I did." "Why are we not performing it?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied that we will perform it. I didn't promise that we will perform it this year. Allah is going to allow us to perform it, inshallah. اور اس وقت یہ آیتیں اتری. At that time, these verses, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, verily we have granted you an open victory. ہم نے آپ کو ایک کھلی وکٹری اور جیت آپ کو نصیب کی ہے, فتح نصیب کی ہے, کھلی فتح. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ایک کھلی فتح ہم نے نصیب کی ہے. اور پھر آگے آیت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہی نبی نے فرما دیا کہ واپس جانا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا یہ فتح ہے, فتح, واپس آ گئے. اور واقعی فتح تھی. علماء فرماتے ہیں اس وقت ہم بھی سوچتے تھے جب قرآن کریم کی یہ آیتیں پڑھتے اور اس کا ترجمہ, جب میں چھوٹا تھا, دنیا کا اتنا تجربہ نہیں تھا, تو استاذ محترم سے میں نے عرض کیا, استاذ یہ کس طرح فتح ہے, حالانکہ صلح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں, صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ یہ سیاسی اور روحانی فتح ہے. سیاسی طور پر جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے, بڑا عجیب انہوں نے سمجھایا اور بڑا زبردست سبق ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ لیسن. وقت مختصر ہے کہ دشمن جب تک آپ کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے
when an enemy isn't recognizing you as nobody, you can be the strongest person, you can be whatever, you have your resources, your people, your support. But in the eyes of that entity, you have no recognition. لیکن جس وقت آپ کے ساتھ وہ بیٹھ کر صلح کے لیے تیار ہو جائے اور کہے کہ اب آپ کی میں شروط مانتا ہوں، آپ میرے شرطیں مانیں. when they recognize you as a state, when they recognize you as a political entity, آپ کو ایک سیاسی مقام دے دیں، اب چاہے آپ جتنے بھی کمزور ہوں یا جتنے بھی طاقتور ہوں، اب آپ ان کی لیول کے اوپر آ گئے سیاست کے اندر. اگرچہ آپ کی جو قوت ہے وہ کمزور ہے. even if your military, your army, your resources are very, very weak, but now you have reached on a political level. Previously, you was not even on that level that they would even speak to you. Now the Sahaba Ikram, they are on a level where the Quraysh and those people began to say, you are a political entity. We are able to speak to you. We are giving you this respect of a political entity. ایک سیاسی منصب آپ کو نصیب ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بہت سارے فوائد اور بھی کہ چونکہ مسلمانوں کا دیگر جو خاندان تھے، دیگر جو علاقے تھے، ان کے ساتھ اب آنا جانا کھل گیا اور بہت سارے مسلمان ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا. بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جتنے مسلمان، اس کے بعد جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے اتنے قبول نہیں کیا تھا. اور پھر تیسری چیز کہ 10 سال تک یہ پریشانی اب نہیں رہے گی کہ یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کریں گے. خیر بہت سارے اور وجوہات، لیکن اب میں آ رہا تھا فلسطین کی طرف کہ اس کو ریکگنائز کرنا، یہ ایک مستقل، اب اس کو ایک سیاسی منصب دے دیا. اس سے پہلے سیاست کے اندر اس کو اسٹیٹ لیس نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اب بھی چند ممالک ایسے ہیں، there still some countries other than Israel, the US, the major player is not recognizing Palestine. Inshallah a time will come when they will have the true understanding and they will accept it as well. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولنا کہ ابھی تک وہاں ظلم ہو رہا ہے. I have to finish off with this کہ وہاں جو آج بھی on the 22nd of September الجزیرہ کے ہیڈ لائنز میں پڑھ رہا تھا، جتنے لوگوں کو آج شہید کیا ہے. تو دعا کرو جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما، ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما، اپنے غیب سے سب مظلومین کی جہاں بھی ہو دنیا میں ان سب کی مدد فرما. اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.